आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन या रब्बल आलमीन। जी आज हमारी नशिस्त नंबर 31 है और मौजू जो है वो हमने सरफराज शाह साहब की किताब से ही चुना है कि अपने हसद का इल्म हो जाए तो क्या करें। इसमें लिखते हैं कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह के मुताबिक जब तक इंसान अपने आप को रूहानी बीमारियों से पाक नहीं करता तब तक उसके दिल में रब रह नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अल्लाह तो नहायत पाकीज़ा है और पाक जगहों पर रहना पसंद करता है। अगर यही इतना सा जुमला ही समझ आ जाए तो इंसान अपने अंदर की रूहानी बीमारियों को कितने ही जल्दी समझ के उसको ठीक करने की कोशिश करे। और ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी कि रूहानी बीमारियों का ज़िक्र हर इंसान के सामने नहीं करना, सिर्फ जहाँ कहीं आपका ताल्लुक़ है या आप समझते हैं कि यहाँ से सही इस्लाम मिल जाएगी उन लोगों से मशवरा लेने के लिए ज़िक्र कर सकते हैं। फिर आप देखें कि अपने अंदर से हसद को ख़त्म करने के लिए इंसान को शऊरी कोशिश करनी चाहिए। पहले तो माने ना, एक तो मानने में भी 5-10 साल लग जाते हैं कि मुझे वो मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर हसद है या कीना है या बुग़्ज़ है या दुनिया की लालच है या खाने की लालच है या कपड़े की लालच है। किसी भी चीज़ की जो लालच है ना उसको, और अपनी रूहानी बीमारियों को मानना, सबसे पहले तो मानना है, उसके बाद फिर जो है शऊरी कोशिश करनी है। तो इंसान को अपने आप को खुद समझाना है ये बात जो है ना कि अगर हसद महसूस हो रहा है तो क्या मेरा हसद उसकी तरक्की को रोक देगा, बल्कि जब मैं हसद में आकर उसकी बुराई दूसरों से करूँगी तो मेरा अपना मजमूई तासुर पढ़े लिखे अच्छे लोगों की नज़रों में बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी से हसद करते हैं तो दरअसल अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये बड़ी गहरी बात है कि देखिए जिससे हमें हसद होता है उसको तो पता ही नहीं होता ना, वो तो हमारे अंदर की चीज़ है। इसलिए गुस्सा जब हम करते हैं बोलते हैं तो ज़ाहिर है जिसके सामने बोल रहे हैं, जिस पर गुस्सा आ रहा होता है उसको पता होता है। हसद करने वाले जिससे हम हसद कर रहे होते हैं ना उस बंदे को नहीं पता होता, उस औरत को नहीं पता होता, हम खुद जल रहे होते हैं अपने हसद के अंदर। तो जब इंसान अपने आप से ये गुफ्तगू करता है कि मैंने ऐसा अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी, अपने आप को मैंने मुश्किल में नहीं डालना, अपने आप को ज़हनी कोफ्त में मुब्तला नहीं करना। इसीलिए आप देखें कि पहले जो अब मैं मुझे समझ आती है, हमारी बड़ी बूढ़ियाँ कैसे मसरूफ़ रखती थी कि कोई एम्ब्रॉयडरी कर लो, कोई कढ़ाई कर लो, कोई स्वेटर बनाना सीख लो, क्रोशिया सीख लो, कोई घर के अंदर ऐसी चीज़ जिससे हमारा दिल जो है ना बहल जाता था। मतलब सोचों का जो मदार होता था ना वो हट जाता था। ज़हनी ये जो हमारी ज़हनी बीमारी रूहानी बीमारियाँ है ना, हसद, कीना, बुग़्ज़, बदगुमानी, ये तभी बनता है जब इंसान फारिग होता है या अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझता है। किसी और को अगर अपने से बेहतरी की तरफ जाता हुआ देखता है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता, तो अपने अंदर वो हसद को जगह दे देता है। किसी भी अगर हसद वाली चीज़ को हमने अपने दिल में जगह दे दी तो फिर बात वही है कि हम नुकसान में। हम सारा अगर आप देखें स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनको अपनी पढ़ाई की वजह से दूसरे क्लास वालों से जेलसी होगी। ख़ानदान में औरतों को ज़्यादातर खाना पकाने से होती है, जी मेरा खाना बड़ा अच्छा, फ़लाने की बिरयानी अच्छी, नहीं 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 इसमें नमक ज़्यादा। कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेना कोई कीड़ा कि किसी तरह किसी की बुराई निकल आए, है ना। तो अब ये देखें कि किसी की भी बुराई, कमी, कोताही हमारी खूबी नहीं बन सकती। ये प्रॉब्लम्स उसके साथ है, ठीक है।
اب ان ساری چیزوں میں سے جب انسان حسد کرے گا نا تو کیا ہوگا، اپنے ذات کا، اپنے ذہن کا، اپنے دل کا، اپنی روح کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور پھر رک جاتا ہے، اس کی روحانی ترقی جو ہے نا وہ رک جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ماننا ہے اپنے اندر، میرے اندر کینہ ہے، یا میرے اندر بغض ہے، یا میرے اندر غصہ ہے، یا میرے اندر لالچ ہے کسی بھی چیز، اس کے بعد اب آپ اس کے اوپر ہوم ورک کریں کہ یہ میں نے اپنے اندر نہیں لے کر آنی، ٹھیک ہے۔ اور پچھلی دفعہ جو جمعے کو جو بیان تھا اس میں یہی تھا کہ جو بھی ہمارا نفس ہمیں ابھار رہا ہوتا ہے نا اس کے خلاف جائے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو رب کے نزدیک کرنا ہے، اپنے دل میں اپنے اللہ کو بسانا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ تو بول لیا، بڑا مجھے اچھا بھی لگا۔ تو 2-3 آزمائشیں بھی آئیں، مطلب ایک دفعہ کیا تھا کہ مطلب نہیں کوئی چیز کھانی تھی، نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ سموسہ کھانے کو دہی بھلے کا، عورت کی خوراک بھی یہ سستی، کئی دفعہ میں سوچتی ہوں سموسہ کھا کے ہی خوش ہو جاتی ہے، دہی بھلے کھا کے ہی خوش ہو جاتی ہے، چٹکارے والی چیز ہے نا۔ بہرحال کوئی سموسہ وغیرہ کھانا تھا تو میں نے کہا کہ یہ تو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، وہی جمعے والا وہ سینٹنس ذہن میں آنا شروع ہو گیا۔ بہرحال اویلیبلٹی آف سموسہ اتنی جلدی آ گیا کہ کھا لیا۔ اس کے بعد پھر دوسری دفعہ کیا تھا، کوئی چیز لینی تھی، کوئی اسکارف لینا تھا، تو میں نے کہا اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے میرے پاس نا، تو بس اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، بڑی مشکل ہوئی، لیکن اس کے بعد سمجھ آ گئی، لگ پتہ جاتا ہے کہ جب انسان اپنی روحانی کسی بھی بیماری کی اصلاح چاہے۔ تیسری دفعہ مجھے یاد نہیں کیا تھا، لیکن تیسرے موقع پر جا کے اس کو کنٹرول کیا کہ نہیں، بس یہ شعوری جد و جہد کرنی ہے۔ حسد آ رہا ہے کسی سے، اپنے آپ کو بتائیں میں نے نہیں کرنا۔ جیسے وہ بیٹی ہے ایک میری، تو اب جب یونیورسٹی میں گئی نا تو اس نے کہا کہ نا نوٹس لڑکیاں چھپاتی تھیں، تو اس نے اپنے نوٹس بنائے اور اس نے کسی نے مانگے 2 لڑکیوں نے، تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ فوٹو کاپی کروا لو، کہتی جیسے جیسے میں نے دینے شروع کیے وہ میرے نوٹس مجھ پہ اللہ نے اتنے آسان کر دیے، مجھے اتنا آسانی سے چیز سمجھ آنے شروع ہو گئی کہ میں خود حیران ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ دوسرے کی ہیلپ کریں۔ مسلمانوں کی میں زوال پذیر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں نا، حسد ہے، دوسرے سے نفرت ہے، لالچ ہے ہمارے دل میں، یہ چیزیں ہمیں اللہ کے قریب ہونے نہیں دیتی۔ تو اب مان جائیں کہ جی یہ میرے اندر مسئلہ، اور اس کے لیے پھر کیا ہے، شعوری کوشش کریں، تو بس پھر انسان دیکھیں بری طرح کی، مجھے تو لگتا ہے کہ گفتگو سے بھی بچ جاتا ہے، بری سوچوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور جیسے ہمارے اندر سے کوئی ایک بیماری نکل گئی نا، حسد ہو گیا یا بغض، یا آپ دیکھیں ایسا انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور واقعی میں بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ کی مخلوق سے، کیونکہ پھر اس کو ہوتا ہے کہ جو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے میں اس کو شیئر کر لوں، اس کو بانٹ لوں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے مال پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ صحت کے حساب سے آپ کسی کے پاس تیمارداری کرنے جائیں، یا کسی کا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے اس کو حوصلہ دے دیں، یہ وہ ساری چیزیں پھر اللہ وہ کام لے لیتا ہے اس بندے سے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے نا وہ ہے دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنا۔ بہت دفعہ ہم اس کی بات کرتے ہیں، بات وہی ہے جو دل میں جس لمحے بھی، جس جگہ سے یا کسی بھی کتاب سے یا کسی عالم سے عالمہ سے بات سنی اور دل میں ٹھکے، ہمارے اپنے دل میں ہماری اپنی اصلاح کے لیے وہ بات سمجھ آئے، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچایا، اور خود اپنے آپ کو عملی تصویر بنایا، جو قرآن میں لکھا ہوا تھا وہ خود عمل کر کے دکھایا، تو قرآن مشکل نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا قرآن کیسے پڑھیں، یعنی کہ گھروں میں نماز اور روزہ ہے، قرآن کی تعلیمات جو ہے نا اس پہ ہم کمزور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ پہلی چیز کیا آ رہی ہے، ہاتھ۔ یہ ہاتھ بہت جلدی اٹھ جاتا ہے بچوں پہ، خاوند کا بیوی کے اوپر، اور مالکن کا نوکر کے اوپر ہاتھ بہت تیزی سے اٹھتا ہے۔ اب اس میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو ہاتھ اٹھایا ہے یہ جائز تھا یا ناجائز تھا،
ہے نا. کیونکہ ظلم جو ہے نا، یہ ظلم کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ کو بالکل نہیں اچھا لگتا. اور حدیث پاک جب پڑھی میں نے تو مجھے سمجھ آیا کہ اپنے اوپر ظلم کروانا بھی نہیں چاہیے، کسی کا ظلم سہنا بھی نہیں چاہیے. یہ بھی نہیں اللہ کو اچھا لگتا کہ کسی نے ظلم کر دیا اور آپ کے ہاں کوئی بات نہیں، میں کوئی بات نہیں. نہیں، کیوں بھائی؟ کیوں کسی کا سے ظلم سہ جائے انسان؟ نہیں، یہ سے بھی منع کیا گیا ہے. اچھا، دوسری چیز ہے زبان. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں ہے نا بہت عورتوں میں، جو ہم نے پچھلے جمعے بھی بات کی تھی کہ ایک لفظ جو ہے نا، ایک خاتون ہے، انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا اور اس میں کس چیز پہ فوکس دیا تھا؟ ایک لفظ مصیبت. تو میں نے سوچا کہ ہاں، ہم واقعی میں کئی دفعہ کہتے کیا مصیبت ہے نا. کوئی کام زیادہ ہو گیا، مہمان زیادہ آ گئے، یا بچوں نے تنگ کر دیا، میاں نے کام زیادہ کہہ دیا، تو کہتے کیا مصیبت ہے. اب اس لفظ کو اگر اپنی زندگی میں سے نکال دینا تو زبان اتنی پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں یہ کوئی یہ گالی نہیں ہے، لیکن یہ شکوہ ہے. کس سے؟ اللہ سے. کہ کوئی ہماری مزاج کے خلاف بات بنی ہے تو ہم نے کیا لفظ بولا ہے؟ مصیبت. اب میں نے اس پہ جب شعوری محنت کی تو جب بولنا شروع ہوئی، مطلب سوچنا شروع کیا کہ ہاں واقعی کیا میں بولتی ہوں؟ تو میں بولتی تھی. ٹھیک ہے، اور کئی دفعہ ایسے اوکیزن آ جانا تو بول دینا. پھر میں نے کہا نہیں، یہ تو بڑا غلط ہو گیا، یہ تو اللہ نے میرے کان تک بات پہنچا دی ہے کہ اس چیز کو اوائڈ کرو، اپنی زبان کو صاف کرو. تو شعوری محنت کی تو اس کے بعد اللہ الحمدللہ کئی دفعہ منہ میں بھی آتی ہے نا، منہ کا غبارہ ہی بن جاتا کر کے، تو میں منہ میں ہی روک لیتی ہوں کہ یہ لفظ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کوشش کر کے انسان اپنے زبان کو پاک کر سکتا ہے، اور زبان کے کہے ہوئے الفاظ، جملے، پیراگراف، مضمون، جو بھی زبان سے بولا گیا ہے غلط، اس کا بوجھ ہم اپنی زندگیوں میں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جوانی کے زور میں نہیں احساس ہوتا. یہ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے نا، آپ 50-55 کے بعد جب انسان سوچتا ہے کہ کیا دنیا سے لے کر جا رہے ہیں، اور جو انسان سوچتا ہے، جو بھی عورت سوچتی ہے میرا مطلب ہے، وہ محسوس کرتی ہے کہ کتنی غلطیاں ہو گئی ہیں نا. کیسے الفاظ بولے، کیسی برائیاں کی، دوسروں کے عیبوں پہ تو پردہ ڈالا نہیں. کتنا مزہ آتا ہے نا دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرنا، اس کا مجمع میں ذکر کرنا، اور پھر کیا کہ ہاں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینی کہ میں اس سے بہتر ہوں. غلط. اگر یہ کام خدا کرے تو آپ دیکھیں سارا دن جو فجر سے لے کے مغرب عشاء تک ہماری جو غلطیاں ہیں، اللہ اتنے پردے ڈال رہا ہے. اس چیز کو شعوری لفظ کو کہیں لکھ لیں کہ باقاعدہ اس شعوری کا مطلب ہے باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی اپنے اندر کی بیماریوں پر. ٹھیک ہے، تو جب ہم کسی کی برائی یا عیب بیان کرتے ہیں تو ہم دراصل اس کی عزت دوسرے لوگوں کے سامنے کم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں کسی طرح اس کی عزت کم ہو جائے. جب ہم لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں تو لوگ ہمارے شر سے خوف زدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا. بہت سے لوگ ہیں جو ہماری عزت کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر برائیاں زیادہ ہیں، غصہ زیادہ ہے، اس سے بچنے کے لیے عزت کر رہے ہوتے، دل سے نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، کہ یہ انسان ایسا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایسا روب دیا ہوا ہے کہ ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے، ان کی نمازیں، ان کی عبادات، ان کے معاملات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت میں روب ڈال دیتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ محنت ان کی شخصیت کی وجہ سے ان کا احترام کرتا ہے، ان کے خوف کی وجہ سے ان کا احترام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک باریک سا نقطہ اگر سمجھ آ جائے تو بڑا انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیا کہنا ہے کہ جی میرے علم میں تو نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ. اچھا، حالانکہ پتہ بھی ہو نا تو کیا پردہ ڈال دیں. یہ کوشش کریں، اور یہ چیز بہت ضروری ہے اپنی بیٹیوں میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے سسرال میں جانا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے، تو اگلی چیز یہ چیز آ گئی نا، اس چیز میں محتاط ہونا ہے. اور دوسری چیز جس سے ذرا الرٹ ہو کے رہیں وہ ہے جھوٹی تعریف. عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے میری تعریف کی جائے، میرا کھانا، میرا لباس، میری گفتگو، میرا علم.
میرا گھر رکھنے کا طریقہ، واہ واہ واہ، میں، ٹھیک ہے، اس سے بھی باہر آ جانا چاہیے کہ اگر جھوٹی تعریف سننے کا شوق ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ کئی لوگ منہ پہ تو بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اس کا بھی الارم بجنا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی لوگ ایسے کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ ایسے، اپنے آپ کو تو پتہ ہے نا اندر کیا گند ہے، تو پھر وہ بھی انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے، اپنے عیبوں کو خود پتہ ہونا چاہیے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی چیز ہے دعا اور قبولیت، ہے نا، دعا مانگنے کے بعد اس کی قبولیت کا علم کیسے ہوگا؟ اب یہ سوال تھا کہ اللہ والے ہمیشہ خوش کیوں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جواب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سرشاری محسوس ہوتی ہے۔ یہ جملہ بھی بہت خوبصورت ہے، جب میں یہ بیان تیار کر رہی تھی مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھیں کیا دعا مانگتے ہوئے ہمیں دل میں خوشی ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے، کیونکہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں کیولوجی، کیا مانگنے کی ضرورت ہے، سنتا ہی نہیں، پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے جب میری باری آتی ہے تو، ہے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی سوچ اللہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس پہ تو ہم نے بہت بات کی ہے نا، کہ جو دعا اول آخر درود پاک پڑھ کے مانگی ہے وہ 100% پکی بات ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے ہمارے مزاج کے حساب سے کتنا فیصد اس کو دنیا میں قبول کرنا اور کتنا ذخیرہ کر لینا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ پھر جب اللہ والوں سے ملیں آپ ان کو ہمیشہ خوش دیکھیں گے، ان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ خوش ہیں، وہ سب سے پیار کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں اور ان کے دکھ سنتے ہیں لوگوں کو، اس سے ان کو کیا ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے کہ کسی نے اس قابل سمجھا، اپنا دل کا حال کھول کے بتایا، اور اللہ نے اتنی توفیق دی کہ 2 لفظ تسلی کے آپ سن کے ان کو بتائیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا، یہی ہمارے اندر کی فطرت ہے کہ ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ تسلی دے دیں تو انسان کی انرجی کیا ہوتی ہے، بوسٹ اپ ہو جاتی ہے کہ جی آپ کا کھانا بڑا اچھا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، آپ کا ہوم ورک بہت اچھا ہے، آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے۔ کئی ایسے جیسے اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں کہ قرآن کی کلاس مکمل ہو گئی، جیسے کل ہوگی ہے ایک ماشاءاللہ، اس میں اگر 1-2 ایسی ہیں جو ریگولر نہیں رہیں لیکن ان کا مینجمنٹ کا طریقہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ کلاس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھتے ہوئے کلاس کو سنبھال کے چل رہے ہوتے ہیں، تو بس آپ ان کو ان کی خوبی کے حساب سے ضرور ان کی انرجی کو بوسٹ اپ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ ہمیشہ مزاج بنائے دینے والا، ٹھیک ہے نہیں ہمارا مزاج، ہمیں لے کے زیادہ خوشی ہوتی ہے نا، تو اس کو غور سے سنیں کہ ہمیشہ اپنے مزاج میں یہ ڈالیں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ ہمیں دینے والا بنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں آپ کے پاس علم ہے، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں فی سبیل اللہ، ہے نا، کئی ڈاکٹرز ہیں وہ ایسی جگہوں پہ، ایسے ہاسپٹلز میں اپنی ڈیوٹیز لگاتے ہیں، اس کا کوئی پیسہ نہیں لیتے، دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھانا بنایا غریبوں میں تقسیم کریں، دے رہے ہیں۔ اب جیسے قربانی کا گوشت ہے، بہت جگہ میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ مسالے مہنگے ہیں تو وہ پکا کے گوشت ڈبوں میں ڈال کے 2 نان کسی غریب کو دیا، اس نے فوراً کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، ہے نا، ورنہ تم کچا گوشت ہی بانٹ رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی سراؤنڈنگز میں اچھی چیزیں آتی ہیں اور 100% پکی بات ہے کہ آتی ہیں، جیسے یہ مصیبت کا لفظ میں نے بولا اور وہ میری اصلاح ہو گئی کیونکہ زبان سے نکل رہا تھا تو اس کو کنٹرول کیا، نفس کی بات آ رہی ہے تو کنٹرول کریں، وہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 2-3 سال لگ جاتے ہیں کہنے میں، تو ابھی یہ 20 منٹ کے بیان میں ختم ہو جائیں گی ساری اچھی اچھی باتیں، عمل کس نے کرنا ہے نا، یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم سن رہے ہیں تو اس پہ عمل بھی ہم نے ہی کرنا ہے، توفیق اللہ سے مانگنی ہے۔ تو ایک یہ مزاج ہو ہمیشہ دینے والوں میں، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں ہمیشہ دینے والوں میں رکھیں، آپ کے پاس علم ہے، مال پیسہ ہے، اچھے الفاظ ہیں، کوئی بھی اچھی چیز ہے، کوشش کریں کہ دیں دوسرے کو، اور اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا آپ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ لے کے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ دے کے خوشی ہوتی ہے، تو جواب آ جائے گا۔ جو پچھلے جمعے کو ہم نے بات کی تھی نا، خودداری کی بات کی تھی، وہ خود ہی بخود انسان اپنے اندر خود ہی اپنی خودی کو پر نور خود ہی کرتا ہے، خود ہی اس کو محنت کرنی ہے، کسی نے آ کے تعویذ گھول کے نہیں دینا،
کوئی آ کے کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ جادو کی چھڑی چلنی ہے تو ہم بہترین ہو جائیں گے، نہیں، شعوری محنت کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اور پھر یہ ہے کہ تہجد کے وقت کوشش کریں کہ کوئی ہفتے میں ایک دن تہجد کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے سارا گھر سویا تو ایک ہی بندہ اٹھا ہوتا ہے جس نے پڑھنی ہے۔ اب جس نے پڑھنی ہے نا، اس کو خاموشی، اللہ کا قرب، اپنے مشکلات اللہ کو بتانی بے حد آسان ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے آج کل سردیاں ہیں نا، اور آپ دیکھیں کہ 7 بجے پہ چلی جائے گی فجر کی نماز کا وقت ختم ہونا 7 o'clock، تو اس سے پہلے پہلے فجر ہے، تو مسجدوں میں نمازیں جو ہو رہی ہیں نا 6:20 پر نماز ادا ہو رہی ہے مسجدوں میں، تو اس سے پہلے یعنی کہ اگر نماز ہو گئی نا 5:50 پہ فجر کا وقت ہو گیا، تو اسے 20 منٹ پہلے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے تہجد کے دعا مانگ لیں۔ تو اپنی روٹین میں تہجد کو ڈالنے کے لیے عبادت وہی ہے نفلی، ہمارے لیے نفلی عبادت ہے، جس کو زندگی میں ہمیشہ کے لیے استعمال کیا جائے نا، اس عبادت کو قائم رکھا جائے۔ لیکن عادت بنانے کے لیے بہرحال کوشش یہ کریں کہ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ تو اٹھیں، نہیں تو مہینے میں 1 آدھ دفعہ اللہ سے توفیق مانگ لیں اور یہ نماز پڑھیں اور اللہ سے باتیں کریں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے آپ کو لگے گا کہ آپ ہیں اور اللہ رب العزت ہیں، دنیا میں اور کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنا اللہ نے عطا کیا نا اس پر راضی رہنا آ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت سمجھ آتی ہے، اللہ کا دینا سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر روح کے اندر جو اگر ظاہر ہے یہ بیماریوں پہ شعوری محنت ہو رہی ہے، وہ نکلتی جا رہی ہیں، روح سے نکلتی جا رہی ہیں، نکلتی جا رہی ہیں، تو کیا خوبصورت روح اللہ تعالیٰ بنا دے گا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب کرے جن کو اللہ نے ایسی نیکیوں کی توفیق دی ہوئی ہے۔ اگلی چیز، یہ چیز بڑی اہم ہے کہ کیا مرنے سے پہلے انسان کو اپنی وصیت لکھوانی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں کرونا جب آیا نا تو ہم نے جتنے بھی گروپس ہیں سب کے اندر میں نے میسیج ڈالا تھا کہ اپنی اپنی وصیت لکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو بیماری آ گئی نا، جو کووڈ آ گیا، اس میں یہ تھا کہ انسان کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں کس کو کس وقت اس بیماری کی شدت آ جائے، تو انسان کو اپنی وصیت اپنے مرنے سے پہلے لکھوانی چاہیے، جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کو احسن طریقے سے تقسیم کریں، ٹھیک ہے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ وصیت کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھے، نہیں تو بعد میں تو وہ بنے گی کیا؟ اگر جو دینا لینا ہے، آپ کے کپڑے ہیں، چیزیں ہیں، ایون قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، یہ 2 عبادات ایسی ہیں جو انسان پر فرض ہیں، تو جب تک سانس آ رہا ہے تو قضا چیزوں کو تو پورا کریں، باقی جو مال پیسہ اس کی وصیت کریں، کیونکہ اگر وصیت نہیں کریں گے تو بعد میں کیا چیز بن جاتی ہے؟ وراثت، اور وراثت کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں ایز اٹ از ہی جو لینے والے ہیں ان کا حق نکل آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی جھگڑا تبھی بنتا ہے کہ اگر ابا جان نے اور امی جان نے بیٹھ کے بتایا نہیں کہ میرے ایک سونے کی چوڑیاں کس کی ہیں، انگوٹھی کس کی ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کے بارے میں عبادات اور معاملات میں جو بھی چیز ہمارے پاس ہے اس کی وصیت لکھیں، اس کی لکھیں، اپنے بچوں کو بیٹھ کے جو آپ سمجھتے ہیں سمجھدار بچہ اس کو بتائیں، نہیں تو سب بچوں کو اکٹھا کر کے اپنی وصیت تو کم از کم سنائیں نا۔ اتنا بوجھ لے کر دنیا سے مت جائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہلکے پھلکے ہو کے دنیا سے جائیں، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم شعوری محنت اپنی بیماریوں پہ، روح کی بیماریوں پہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہتے ہیں، ذہن کہاں چلا گیا، اچھا واپس، اس لیے جو بھی روحانی بیماری ہے نا ہماری، اس پہ شعوری محنت کرتے ہوئے دنیا میں بھی ہلکا پھلکا رہیں، کوشش کریں کہ دنیا سے اگر جنت میں جانے کا شوق ہے نا تو وہ جنت دنیا سے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ورنہ نفسا نفسی کی بات ہے، حشر کا میدان ہے اور ہماری نزا کا وقت ہے، یہ ساری مشکلات ہیں، ہلکی ہو جائیں گی جب اللہ کی مان کی زندگی کو گزارا جائے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ عام بات لگتی ہے مجھے کافی زیادہ، اچھا دیکھیں رنگ کیوں نہیں چڑھتا، کیا مطلب کہ اب یہاں پہ جو مصنف ہے نا انہوں نے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ زمانہ طالب علمی میں میرے پاس ایک رومال تھا،
جو اب تک میرے پاس پڑا ہوا ہے. چند دن پہلے اس کو کھولا، اس میں پھول کی پتیاں پڑی تھیں، اس کی وجہ سے رومال میں خوشبو آ رہی تھی. تو بڑے لوگوں کی سنگت ملنے کے باوجود انسان پر ان کا رنگ کیوں نہیں چڑھتا؟ یہ دیکھیں، یہ والی بات ہے تصوف کے اندر جس پہ زیادہ زور صحبت پہ ہوتا ہے. یعنی کہ ایسے انسان کی صحبت اختیار کرنی جو خود بھی سنتوں پہ عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دے رہا ہے، خود بھی قرآن کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، دوسروں کو بھی سمجھا رہا ہے. ایسے انسان کی جب صحبت ملتی ہے نا تو انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، اس کا رویہ، اس کے معاملات، ان سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے اگر صرف قرآن نازل ہو جاتا اور اس پہ عمل کرنے والا کوئی بھی نہ ہوتا، ہے نا، تو لوگوں نے یہودیوں کی طرح مسلمانوں نے کیا کہنا تھا؟ قرآن مشکل ہے. لیکن جو قرآن کی تعلیمات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، آسان زندگیاں گزاری، درجے بھی اونچے لے لیے. ہماری زندگیاں کیونکہ دنیا میں زیادہ ہیں اور ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے لگتا ہے یہ بھی مشکل ہے، وہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، رہنے دو. تو اللہ نے کہا پھر جنت بھی رہنے دو. کیا کرنا ہے ادھر جا کے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دین اسلام بے حد خوبصورت ہے، بے حد آسان ہے. ہاں، تکلیفوں میں سے گزرتے ہوئے بولا ہوگا کہ کیا مصیبت ہے. اسی لیے خدا ٹھنڈ نہیں ڈالتا، روحوں کو سکون نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو ایسے لفظوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دنیا میں مزہ لینا ہے جنت کا. اللہ دیتا ہے دنیا میں جنت کے مزے. جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے صحیح معنی میں اس کے اندر ایکسیپٹنس ہونی چاہیے اپنی خامیوں کی، یعنی کہ مان جائیں اس چیز کو جو نہیں ہے ہمارے جسم کے اندر، یا جسم کے اندر مطلب روح کے اندر، کہ ہماری غلطیاں زیادہ ہیں یا خوبیاں زیادہ ہیں. سب سے پہلے تو اس کو دیکھیں. پھر آپ کے پاس موجود رومال اگر کاٹن کپاس کا نہ ہوتا، سنتھیٹک مصنوعی ریشے کا بنا ہوتا، تو اس میں خوشبو کبھی نہ سماتی. ٹھیک ہے نا، مٹیریل کا فرق آ گیا. آپ دیکھیں جو جارجٹ کے کپڑے، میں ہمیشہ بچیوں کو کہتی ہوں نہا دھو کے پہنو، کیونکہ جارجٹ کے کپڑے میں سے پسینے کی بدبو بہت جلدی پھیلتی ہے. کاٹن ابزارب کرتا ہے، وہ اپنے اندر جذب کر لیتا پسینہ، اس میں سے نہیں آتی. اب اگر دیکھیں، یہی والی بات ہے جو مثال سے جو سمجھائی جا رہی ہے کہ جب ہم کسی آدمی کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان کے 3 رویے ہو سکتے ہیں. نمبر 1، ایک تو یہ کہ کان اور آنکھیں بند رہیں، زبان چلتی رہی. اگر جو میں بول رہی ہوں، اگر اس کو میرے کان، میرا دل نہیں سن رہا، تو بس میں بول رہی ہوں. ٹھیک ہے، منہ کھلتا ہے اور اس میں سے کوئی انسان نہ بولنے والا سیکھ رہا ہوتا ہے، نہ سننے والا سیکھ رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا رویہ. دوسری صورت انہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر میں بہت زیادہ مہذب ہونے کا ثبوت دوں، ہے نا، نارملی جو کئی دفعہ میں خواتین کو کہتی ہوں کہ بھی آپ اتنی خاموش رہتی ہیں، بولتی نہیں، اپنے چہرے کے تاثرات نہیں بتاتی، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہم پڑھے لکھے لگتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ، یہ ذہن میں پتہ ہے کہ ایسے چہرے کا رویہ بنائے، نہ اسمائل ہو، نہ چہرے کے تاثر سے غصہ لگے، نہ کچھ بھی، تو کیا لگے گا؟ دوسرے ہمیں سمجھیں گے کہ ہم پڑھے لکھے. اچھا چلیں، دوسرے کی بات خاموشی سے سنتا ہے کہ سننا، بلکہ اس کو دیکھتا رہتا ہے، سنا کچھ بھی نہیں، اور اس نے کیا کہا تو وہ بھی اس کے کچھ پلے نہیں پڑتا. دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن مزاج یہ ہے کہ میں خود پڑھا لکھا میں خود سوفسٹیکیٹڈ لگوں. تو وہ سننے کے لیے نہیں بیٹھا، اچھی بات سننے کے لیے نہیں پھر وہ بیٹھا ہوا، وہ اپنے آپ کو ہی کسی ایک زاویے میں لا کے منوانے کے لیے بیٹھا. تو ہدایت کہاں ہوگی؟ ختم. تیسری صورت یہ ہے کہ دوسرے انسان کے پاس چلا تو جاتا ہے، لیکن امتحان لینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، جیسے پہلے سے تصور شدہ ایک ذہن بنا لیا. اب کیا ہے، اس کو خود ہی ریجیکٹ کر دیا، خود ہی اس کی خامیاں ڈھونڈ لیں. اب خود ہی، جیسے بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی ان کے پاس تو ہم نے جانا ہی نہیں، انہوں نے بہت ہمیں تنگ کرنا ہے. تو ایک امیج کیا ہوتا ہے، خود ہم بنا لیتے ہیں. اب کیا ہوگا، کچھ سیکھنے کو نہیں ملے گا، کچھ بتانے کو نہیں ملے گا.
اب جیسے خواتین کہتی ہیں نا جی مسلک کا بڑا فرق ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا مسلک اچھا ہے نا، تو جن کا نہیں ٹھیک لگ رہا تو ان کے اندر جب تک گھسیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، کیسے پروف کریں گے کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے کیا علم حاصل کرنا ہے، ان کے مسلک میں کہاں غلطی آ رہی ہے جو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہونی چاہیے، تو اس کے لیے پھر احادیث کو پڑھیں، دلائل کو اکٹھا کریں، قرآن کی آیات کو سمجھیں۔ جیسے وہ آج آپ کو میسج کیا نا، اس میں برکت کا لفظ، وہ ایک عالم ہے، انہوں نے برکت کے لفظ کو قرآن کی آیات سے کوٹ کر کے بتایا کہ کیوں اللہ تعالیٰ مکہ سے اقصیٰ، مسجد اقصیٰ لے کر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدھا لے جاتا، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھی، ہے نا؟ معراج کا جو واقعہ تھا، لیکن وہ مقدس جگہ، وہ جگہ برکتوں والی، اللہ پہلے وہاں لے کے گیا اور اس کے بعد معراج کا سفر شروع ہو گیا۔ بڑا اچھا انہوں نے اپنا ریسرچ ورک تیار کیا ہوا تھا برکت کے اوپر، اور اتنا اچھا مجھے لگا کہ دیکھیں ہم لوگ قرآن بھی ایسے پڑھ جاتے ہیں اور بہت سی اس میں چیزیں ایسی ہیں جو نقطے کھلتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگیوں میں آسانیاں اللہ دیتا ہے۔ تو بند دماغوں سے جب بیٹھ جائیں گے کسی کتاب کے سامنے، کسی عالم کے سامنے، سیکھنے کا مزاج لینا ہی نہیں، تو پھر تو خالی رہ گئے نا، بات ختم ہو گئی، کیونکہ ماننا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں جتنا زیادہ کھلے دل کے ساتھ انسان سیکھتا ہے، سیکھنے کے لیے کہیں پر بھی جائے یا خود کسی کتاب سے سیکھ رہا ہے، تو اب آپ دیکھیں وہ لفظوں کو کیا، آپ دیکھیں یہ میں نے ایسے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ پورے 2 صفحوں میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی توجہ طلب ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے کیا نا، اور مجھے لگا کہ ہاں اس کو ایسے بتائیں گے تو انشاءاللہ خواتین کو فائدہ ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز ایسی، کوئی چھوٹی ڈائری ہمیشہ ساتھ رکھا کریں، اچھا لفظ۔ علامہ اقبال جب اشعار کی آمد ہوتی تھی تو وہ رومال کو گھرا لگا لیتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب گھرا کھولتے تھے اس کا مطلب ہے ان کو وہ یاد رہتا تھا۔ تو ہمارے ناقص دماغوں کے لیے کوئی ڈائری رکھ لیں، کوئی اچھی بات لکھتی لکھا کریں اس کو، کہیں یاد رکھنے کے لیے یہ بہت اچھا نقطہ ہے۔ پھر اس کو بار بار سوچیں، 2-3 سال کے بعد کیا احساس ہوگا کہ اچھا یہ واقعی میں نے ہی لکھا تھا۔ اس وقت کیا انسان کا مزاج ہوگا نا، کیا انسان اس موڈ میں ہوگا، تو اس کا مطلب وہ پہلے بھی تھا، شیطان کے زور سے اور وسوسوں سے مدھم پڑا، ایمان کو زیادہ کرنے کی طلب پہلے بھی تھی، 5 سال پہلے بھی تھی، 3 سال پہلے بھی تھی، تو وہ اس مسلسل سفر کے اندر کہاں پہ انسان کا جو ہے مورائل ڈاؤن ہوا، یہ پھر انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت شعوری زندگیاں گزاریں۔ ایک لفظ میری والدہ بولتی تھی، چل ہو، تو میں کہتی تھی یہ آپ کسی نے فیملی میں کوئی پرابلم آ گئی نا، تو ماں جی کہتی تھی چل ہو رہن دے، تو میں کہتی کیسے آپ کہہ دیتی ہیں نا چل ہو؟ کہتی ہیں کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر انسان فکر کر کے سارا دن اپنی سوچوں کو، اپنے دماغ کو تکلیف دے، چل ہو رہن دے۔ اب آ کے سمجھ آتی ہے کہ ان کا چل ہو کے اندر کتنا سکون تھا، ہے نا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی اس وقت، اور وہ اپنا کام کر گئیں ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، کہ مطلب ایک وہ لفظ بھی سیکھ لیا جس میں دوسروں کی غیبت بھی نہیں آئی، کسی کے عیبوں کو اچھالا بھی نہیں، اور بس اپنے ایک دھیان میں زندگی گزار دی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنی مشکلات پریشانیاں جو بھی تھیں، جیسے کل کی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا نا جالوت اور طالوت کا واقعہ، تو اللہ نے آزمائش نازل کی تھی 70,000 میں آج صبح بھی سوچ رہی تھی کہ 70,000 کا قافلہ تھا حضرت طالوت کے ساتھ، اور اللہ نے ایک آزمائش رکھی کہ اس نہر سے پانی نہ پینا، اور 70,000، 1,000 بھی نہیں، 2,000 بھی نہیں، 10,000 بھی نہیں، 50,000 بھی نہیں، اکٹھے 70، اور صرف 313 تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، سب نے پی لیا۔ اور جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو اللہ نے ان کے اوپر سستی طاری کر دی۔ مقصد کیا تھا کہ جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، طالوت کے زیر اثر وہ یہ قافلہ جنگ کے لیے جا رہا ہے، اور صرف 313 قائم رہ گئے، سب ہار گئے۔ تو لرزہ طاری ہوتا ہے نا، اللہ کا خوف سمجھ آتا ہے
کہ کیسے اللہ کی نافرمانیاں کرتے جائیں اور سمجھیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرے گا. ہو سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو سمجھنے، ان کو ٹھیک کرنے اور صحیح طرح سے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ سے مانگے. باقی کھیل تماشا ہے، یقین جانیں باقی سارا ہی کھیل تماشا ہے. اور اپنے رب کو راضی کرنے کے راستے پر محنت، مشقت، آزمائشوں پہ اللہ کو کہیں یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.